अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारेक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 2 दिन से सूबाई दारुल हुकूमत में जो खबरें गर्दिश कर रही थी, जो कयास आराइयां जारी थी, कल रात वो सब कयास आराइयां अफवाहें उस वक्त सच साबित हुई जब गवर्नर ने वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की तमाम हिदायत नजरअंदाज करने पर डी नोटिफाई कर दिया। गवर्नर ने रात गए वजीर आला पंजाब को उनके ओहदे से हटाने का ऑर्डर अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया। ऑर्डर के मुताबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 19 दिसंबर को वजीर आला परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी। हुक्मनामे के मुताबिक 21 दिसंबर दोपहर 4 बजे वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया, मगर 48 घंटे गुजरने के बावजूद उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। लिहाजा आइन के आर्टिकल 30 के मुताबिक सूबाई काबीना को खत्म किया जाता है, यानी वजीर आला के साथ उनकी काबीना को बैक जुम्बिश कलम खत्म कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुब्बुल ने गवर्नर की हिदायत पर काबीना खत्म किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ताहम इसी ऑर्डर में परवेज इलाही को हुक्म दिया गया कि वो अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे तावक्त तक उनकी जगह ऐवान में एक नए वजीर आला का इंतखाब कर लिया जाए। इस इकदाम के बाद रात गए तक हुकूमत, पीटीआई और काफ लीग सब अपनी अपनी मुशावरत में मसरूफ रहे और अगले लाहेअमल की प्लानिंग करते रहे। पीटीआई और काफ लीग की जानिब से गवर्नर के इकदाम को गैर आईनी करार देते हुए इसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया गया और सुबह सवेरे लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर को वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असम्बली का इजलास पहले से चल रहा था, इसलिए स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया। स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती और दरखास्त में अदालत आलिया से इस्तदा की गई कि वो अदालत गवर्नर का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे। ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हुई और जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर शामिल थे। तहम जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से इस केस को सुनने से इस वजह से माजूरी जाहिर की गई कि वो चौधरी परवेज इलाही के वकील रह चुके थे, जिसके बाद नए बेंच के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी को भिजवाई गई, जिसके बाद नया बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस फारूक हैदर की जगह जस्टिस आसिम हफीज को शामिल किया गया और केस की समाअत शुरू हुई। दलाइल देते हुए बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि आइन के मुताबिक वजीर आला को ओहदे से हटाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका अदम एतमाद की तहरीक है, जो आइन के आर्टिकल 136 के तहत जमा कराई जाती है। दूसरा तरीका यह है कि गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर करता है और गवर्नर के पास एतमाद का वोट लेने का कहने के लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि गवर्नर एतमाद के वोट का कह सकता है तो ये रूल्स में है। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदम एतमाद के वोट के लिए असेंबली का प्रोसीजर भी है, इस पूरे प्रोसेस के लिए मुनासिब वक्त देना चाहिए। अगर कोई सेशन ही नहीं है तो वजीर आला कहाँ वोट लेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने अली जफर से इस्तफसार किया कि आप कहते हैं कि सेशन बुलाए बगैर चीफ मिनिस्टर को डी सीट कर दिया गया, ये सारा प्रोसेस तो अब भी हो सकता है, ये सारा बहरान हल हो सकता है अगर वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त दे दिया जाए। अली जफर ने कहा कि ये तो तब होगा जब डी सीट करने का नोटिफिकेशन कलअदम होगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि हम देखेंगे, जो कानून के मुताबिक हुआ वो फैसला करेंगे। अली जफर ने कहा कि पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, सूबे में काबीना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गवर्नर मुंतखब होकर नहीं आता। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि गवर्नर के अहकामात में भी ये लिखा है कि अगले चीफ मिनिस्टर तक वजीर आला काम जारी रखेंगे। अली जफर ने कहा कि अगर वजीर आला रहेगा तो काबीना भी रहेगी और काबीना के बगैर वजीर आला नहीं रह सकता। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि अगर हम नोटिफिकेशन मुअत्तल करके वजीर आला को बहाल कर देते हैं तो क्या इम्कानात है कि आप लोग असम्बली तहलील कर देंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने आप मंजूर भट्टू केस निकाल कर पढ़ें, शायद ऐसा पहले हो चुका है। अली जफर ने कहा कि वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस हो चुकी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि अगर आप असम्बली की तहलील से मुताल्लिक अंडरटेकिंग देते हैं तो फिर इसको देखते हैं। अली जफर साहब, आप अपने क्लाइंट से हिदायत ले लें, हम चंद मिनट बाद दोबारा बैठते हैं। अदालत ने कहा कि इस बारे में हिदायत लेकर आए कि एतमाद के वोट लेने तक असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो अली जफर ने अदालत को बताया कि असम्बली तहलील ना करने से मुताल्लिक अंडरटेकिंग के लिए मजीद वक्त दरकार है। अगर अदालत परवेज इलाही को बहाल करती है तो अदालत हुक्म जारी कर दे कि असम्बली तहलील नहीं होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि हम ऐसा ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं या फिर हम आपको अबूरी रिलीफ ना दें। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि हम आइन का मैंडेट मुअत्तल नहीं कर सकते। अदालत ने असम्बली की तहलील से मुताल्लिक अली जफर को अपने मुवक्किल से मुशावरत के लिए मजीद 1 घंटे का वक्त देते हुए समाअत में 6 बजे तक दोबारा वक्फा कर दिया और समाअत दूसरे वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो परवेज इलाही ने बहाल किए जाने पर असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी कराई है। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने उनकी अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई और कहा कि अगर वजारत आला पर बहाल किया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा।
گورنر کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ایک معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، ہم اپنا نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں، یہ اگلے پیر کو اعتماد کا ووٹ لے لیں یا یہ 7 دن تک اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اس پر عدالت نے حکم دیا کہ آپ خود بھی اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ عدالت نے گورنر کا حکم معطل کرتے ہوئے پرویز الہی اور پنجاب کابینہ کو بحال کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی اسمبلی نہ توڑنے کی انڈر ٹیکنگ پر انہیں بحال کیا اور تمام فریقین کو 11 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد پنجاب کی اپوزیشن جماعتوں نے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف کرائی گئی تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بدستور دائر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے کی وجہ خواجہ سعد رفیق نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے بتائی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکامی کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر ضروری واپس لے لی گئی ہے۔ اب آئندہ اس پر جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی وہ کیا ہوگی، اس سب پر بات کریں گے۔ ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ رانا صاحب، آج عدالت عالیہ کی طرف سے جو ایک شارٹ آرڈر پڑھ کر سنایا گیا ہے اس میں گورنر کے نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا ہے اور جو سٹیٹس کو ہے پنجاب کے اندر اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھا گیا ہے بلکہ ان کی کابینہ کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ تو جو سٹیٹس کو تھا بحال ہوا ہے، اب آپ کا پلان بھی کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں پلان ایک اور بی یہی تھا کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب ایز چیف منسٹر اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے توڑیں، لیکن پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ خود ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے، اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سانس میں کہ جی میں اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں۔ تو یہ وجہ تھی، یہ رویہ تھا جس پر گورنر نے انہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا۔ وہ اس بات پہ پورا نہیں اترے تو ان کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اب عدالت نے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے ان کو عبوری ریلیف دیا ہے، اور عبوری ریلیف دینے سے پہلے ان سے باقاعدہ ایک انڈرٹیکنگ لی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائز نہیں دیں گے۔ اب جب اگلی تاریخ پہ، جو کہ اب موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد ہوگی 11 جنوری کو، تو اس میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ کہ فیصلہ یہی ہونا ہے۔ ان کو ٹائم ملے گا 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، کہ جی آپ جائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں۔ اعتماد کا ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب کو اسمبلی توڑنے سے پہلے ہر قیمت میں لینا پڑے گا۔ اگر مل جائے گا تو توڑ دیں، اپنا شوق پورا کر لیں، اگر نہیں ملے گا تو پھر جو ہے وہ یہ نہیں توڑ سکیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ پھر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا۔ لیکن رانا صاحب، آج عدالت کی جانب سے گورنر پنجاب نے جو ڈیکلیریشن ایشو کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، اس کو معطل کیا گیا ہے، جس پر اب سے کچھ دیر پہلے فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر زعماء ایک میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے اس میں وہ صدر مملکت سے ایک بار پھر درخواست کریں گے کہ جو اسپیکر کی درخواست ہے اس کو ٹیک اپ کریں اور گورنر کے غیر آئینی اقدام پر ان پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈر ٹیکنگ جمع کرائی گئی ہے وہ ٹیکنیکلی اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس پر بھی وہ مزید کوئی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہیں تو پھر کس نے کہا تھا ان کو جمع کروانا؟ نہ جمع کرواتے یہ، اور جو عبوری ریلیف ہے ان کو وہ بھی نہ ملتا۔ یہ تو ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ جمع کرائیں، اپنی مرضی سے انہوں نے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس کو جمع کروایا۔ جی، لیکن رانا صاحب ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن جو عدالت نے معطل کیا ہے اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے، اور غیر آئینی ہونے کی بنا پر اب وہ درخواست کر رہے ہیں صدر مملکت سے کہ گورنر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ویسے تو خیر قانون کی اتنی سمجھ چودھری صاحب کو ہے، لیکن اپنے سیاسی موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ احمقانہ گفتگو کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت کو لکھا جائے گا، حالانکہ انہیں معلوم ہے
میں ان کو اتنا جہل نہیں سمجھتا کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ صدر کو گورنر کے خلاف ایکشن لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. دیٹ از دی پرائم منسٹر جس کی ایڈوائز کے اوپر گورنر جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے اور اس کی ایڈوائز کے اوپر ہی گورنر کو فارغ کیا جا سکتا ہے. اور باقی جہاں تک سسپینشن کا تعلق ہے تو سسپینشن سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ غلط ثابت ہو گیا ہے یا کل عدم ثابت ہو گیا ہے. سسپینشن سے مراد ہوتا ہے کہ انہوں نے عبوری ریلیف دیا ہے اور یہ فیصلہ کہ کیا یہ نوٹیفیکیشن درست ہے یا نہیں درست، اس کو چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یہ فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ دونوں فریقین کی سماعت کے بعد ہوگا. رانا صاحب، لیکن جس تیقن کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اعتماد کے ووٹ میں ان کو 186 کی سٹرینتھ شو کرنی ہے ایوان کے اندر، اس وقت 190 ورسز 180 کا کانٹیسٹ ہے، تو اگلا مرحلہ، اگلا امتحان تو یہ ہوگا کہ عدم اعتماد کے اندر وزیر اعلیٰ کو فلاپ کیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ نہیں، ہماری تیاری نہیں ہے، ان کی اپنی ہی تیاری ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ ہمارے جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے، اور یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں گے. تو یہ خود ہی ان کا اپنا امتحان ہے. ان 99 میں سے اگر 2-3% بھی جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا تو یہ فارغ ہیں. نہیں، لیکن آپ جس یقین اور جس اعتماد سے کہہ رہے ہیں، کیا ان کے لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں، تو ہم جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں، تو ہمیں بھی تو نظر آ رہا ہے نا. تو ہم کوئی کسی اور جگہ پہ تو سیاست نہیں کر رہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ اس عمل میں نہیں ہیں، لوگ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے اور یہ اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکیں گے. اور فیصلہ جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ایک تھوڑا پراپر ٹائم جو ہے وہ 4 سے 7 دن کے درمیان جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یہ وٹو کیس جو ہے وہ اس میں بھی یہی حالات تھے اور یہ مسائل جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں. تو رانا صاحب، اگلی تیاری آپ نے مکمل کر لی ہے کہ آپ کی طرف سے قائد ایوان کا امیدوار کون ہوگا اور وہ اس حوالے سے نام فائنل ہو گئے؟ دیکھیں، اگر لیڈرشپ یا پارلیمانی پارٹی کو اور فیصلہ نہیں کرتی تو ہمارے جو اس وقت امیدوار ہیں یا پارلیمانی لیڈر ہیں وہ حمزہ شہباز شریف ہیں. وہی ہمارے وزیر اعلیٰ کے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے. اس سے پہلے بھی وہ امیدوار تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کو بڑا متحد رکھا، انہوں نے بہت خوب کام کیا. تو اس لیے میری نظر میں انہیں تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک، لیکن رانا صاحب، اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس یا پولیٹیکل کرائسس پنجاب میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، وہ آیا ہوا ہے، حکومت تبدیل کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو بہت سارے ایشوز یہاں پر ابھی ہیں جو اس کے ساتھ مزید بڑھ بھی رہے ہیں، انٹینسیفائی ہو رہے ہیں، ان پر قابو پانا، ان کو بہتر کرنا، پنجاب کے عوام کو ڈیلیور کرنا، یہ حکومت لے کر آسان ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو جب تک عمران خان کی ذات موجود ہے، یہ فتنہ جو ہے اس ملک کی سیاست میں موجود ہے، تو یہاں پہ حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہو سکتے. یہ آدمی ایک فتنہ ہے، فساد ہے، یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم کے لیے ایک عذاب ہے. یہ آدمی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں. آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے سیاستدان کی موجودگی میں کسی ملک کا سیاسی جمہوری آئینی سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ یہ بات الیکشن کی کر رہا ہے، الیکشن ہو جائیں، یہ پھر بھی باز نہیں آئے گا. یہ پھر کہے گا چیف الیکشن کمیشنر کو پہلے تبدیل کرو، اس کو کر دیں گے، پھر کہے گا جی الیکشن کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں مجھے قابل قبول، دوبارہ الیکشن کرائیں. دوبارہ الیکشن کروائیں گے تو پھر کہے گا جی مجھے نتیجہ نہیں قابل قبول، جب تک کہ مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملتی. اگر اسے 2/3 میجورٹی بھی مل جائے تو پھر وہی کچھ ہی کرے گا جو اس نے 3.5 پونے 4 سال کیا ہے. انتقام لے گا، غلط لوگوں کے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات درج کروائے گا، ملک کو جو ہے وہ افراتفری انتشار سے دوچار کرے گا، معاشی طور پہ ملک کو تباہ کرے گا. تو اس کا جو وجود ہے، اس کو اس ملک کی سیاست سے مائنس کرنے کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے.
ورنہ یہ آدمی جو ہے، جو اس کا ذاتی کردار ہے وہ بھی اب ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ کس کردار کا یہ مالک ہے، اور جو اس کا سیاسی کردار ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. تو اس کو اس ملک کی سیاست سے مائنس کرنے کے علاوہ اور کوئی اس قوم کے پاس حل نہیں ہے، اور اگر یہ مائنس نہیں ہوگا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے رانا صاحب، عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کو ملکی سیاست سے مائنس کرنا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ یہ پریکٹیکلی یہ ممکن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. اس ملک میں جمہوریت آگے نہیں چل سکے گی، یہ ملک کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا. یہ کوئی چوائس والی بات نہیں ہے. اس آدمی کے ہوتے ہوئے اس ملک میں امن، اس ملک میں جمہوریت، اس ملک میں رول آف لا، اس ملک میں آئین کی جو ہے وہ عملداری نہیں ہو سکتی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو عمران خان کے آگے بند باندھنے کی کیا تیاری کر رکھی ہے رانا صاحب آپ نے؟ دیکھیں جی، ساری اس کی یعنی دن بدن وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اس کے سیاسی فیصلے، اس کے ذاتی فیصلے، اس کی اخلاقی پوزیشن، یہ ہر چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عیاں ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد فیصلہ قوم نے کرنا ہے. تو اگر پنجاب میں جو سٹرکچر ہے چینج ہو جاتا ہے، پولیٹیکل سٹرکچر، اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ زیادہ با اختیار ہوتے ہیں، تو کیا عمران خان کو گرفتار کریں گے؟ دیکھیں، گرفتار حکومت کو تو نہیں کرنا چاہیے، اس بات کے تو ہم مخالف رہے ہیں. ہاں، جو ادارے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی اخلاقی جرم بنتا ہے، جو اس کی انتہائی جو ہے وہ امورل قسم کی جو ہے وہ اس کی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ اداروں کو بنانا چاہیے. اگر اس کے خلاف کرپشن ثابت ہوتی ہے تو اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود ہے، نیب کا ادارہ موجود ہے. تو اس میں حکومت کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اداروں کو جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ ہر قیمت پہ ہونی چاہیے. یہ بڑا سیدھے اس نے کرپشن میں ڈاکے مارے ہیں. 50 ارب کا ایک نے ٹیکہ لگایا، اور اس رجسٹری ہیں، اس کے نام ہے، جائیداد اس کے نام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل 2+2 4 ہے. وہ جو فرا گوگی ہے اس کی فرنٹ مین، وہ 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، جو اس نے لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے وہ لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ کرواتی رہی ہے. خود یہ کتنا بڑا گڑھی چور اور توشہ خانہ چور، انتہائی گھٹیا لیول پہ جا کے یہ حرکتیں جو ہے وہ کرتا، وہ ساری چیزیں سامنے انکار بھی نہیں کر سکتا. یہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر یہ الزام غلط ہے. تو اس حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہیں. جعلی رسیدیں، یعنی صرف کرپٹ، بے ایمان اور بد کردار نہیں ہے، یعنی جعل ساز بھی ہے، جعلی رسیدیں بھی بناتا رہا ہے. رانا صاحب، اس سے پہلے آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے، وہ کسی کی چھتر چھایا میں ہے یا اس کو کوئی پروٹیکشن حاصل ہے. کیا اب بھی عمران خان انٹچیبل ہے، یا اب سچویشن بدل چکی ہے، تبدیل ہو گئی ہے؟ پھر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے مرچی ڈیل میں ڈالیں. نہیں، بالکل. اگر یہ آتا وہاں پہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ کہتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا نہیں، میں ڈیٹ لے کے جاؤں گا الیکشن کی. تو بہرحال ڈیٹ تو اسے نہیں ملی، تو پھر یہ آیا نہیں ہے. اگر یہ آتا وہاں پہ تو بالکل میرا تو یہ صمیم ارادہ تھا، باقی حکومت سے جو ہے وہ اپروول لے کے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اس کو پروسیکیوٹ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. رانا صاحب، اس سے پہلے بھی حکومت اور آپ کے اتحادیوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو طے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ملک میں انٹچیبل نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اب بھی پریس کانفرنسز کے اندر، جلسوں کے اندر، بیانات میں تو عمران خان کی بہت سارے جرائم کی فہرست بتائی جاتی ہے. اگر واقعی یہ اتنا سب کچھ ہے اور حکومت کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنسز بھی ہیں، تو جب حکومت نہیں رہے گی پنجاب کے اندر، وہ سیکیورٹی نہیں رہے گی، سب کچھ نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر عمران خان کا؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں، دیکھیں، حکومت کے پاس ایویڈنسز کی بات نہیں ہے. یہ ایویڈنسز جو ہیں یہ نیب کے پاس ہونی چاہیے. یہ ایویڈنسز جو ہے یہ جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں، جو پروسیکیوشن کے ادارے، ان کے پاس ہونی چاہیے. یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے جو یہ کرتا رہا ہے کہ بلا بلا کے لوگوں کو کہتا رہا کہ فلاں کے خلاف مقدمہ درج کرو، فلاں کے خلاف یہ کرو، فلاں کے خلاف وہ کرو. یہ تو انتہائی گھٹیا عمل ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت کو اس معاملے میں ملوث ہونا چاہیے. اداروں کو یہ کام کرنا چاہیے، نیب کو یہ کام کرنا چاہیے.
دوسرے جو پروسیکیوشن اور ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے، ان کو چیزیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ ایف آئی اے کر رہا ہے، اور جو ہے وہ اینٹی کرپشن اس سے پہلے کر رہا تھا۔ جب یہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پھر انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ دائیں بائیں کر دی۔ نیب کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ انکوائریز کو مکمل کریں، اور اس کی گرفتاری بنتی ہے تو اس کو گرفتار بھی کریں اور پروسیکیوٹ کریں، عدالت میں معاملات جو ہے وہ پیش کریں۔ Let's take a very quick short break اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یہ ہے کہ جلد از جلد ملک کو الیکشنز کی طرف لے جانا چاہیے، اور اسی لیے وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا چاہتے تھے کہ ملک کو عام انتخابات کی طرف لے جایا جائے، اور آپ کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں، ہم الیکشنز کرا دیں گے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ سنجیدہ نہیں ہیں کہ عام انتخابات ہوں، الیکشنز ہوں، ایون ان اسمبلیز کو ریزولوشن پہ بھی جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم الیکشنز کرائیں گے، اس کے اندر بھی آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ نہیں، الیکشن اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو الیکشن ہو جائیں گے۔ ہم نے کب کہا ہے؟ یہ کریں نا کے پی کے کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کریں، اگلے 60 دن 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ جس دن یہاں اعتماد کا ووٹ لینے یہ بھی توڑ دیں، یہاں پہ بھی ہو جائیں گے۔ باقی اسمبلیز اب کہ اپنا بلوچستان کی اسمبلی تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ نہیں توڑنے کو تیار۔ اب اس کا اب آپ بتائیں کیا حل ہے؟ اس کو تو انہوں نے مشروط کیا ہے پنجاب کی اسمبلی کے ساتھ۔ ہم تو اگلے 6 ماہ تک نہیں، بالکل نہیں مشروط کیا انہوں نے۔ بلوچستان والوں کا بڑا واضح موقف ہے، وہ کسی قیمت پہ اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بھی کسی قیمت پہ اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو سیلاب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو جو حالات ہیں 6 ماہ تک ہم الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے۔ وہ ان کی ضد اور ان کے فتنہ اور فساد کے ایجنڈے کے اوپر وہ لبیک کیوں کہیں جی، وہ ان کے ساتھ کیوں شامل ہوں؟ تو جب وہ اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بس میں کون سی چیز ہے کہ جو ہم کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ الیکشن میں چلے جائیں۔ ہاں، جو اسمبلی توڑیں گے اس میں الیکشن کروا دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اسمبلی توڑنے سے پہلے کم از کم اپنے ممبرز کا اعتماد تو حاصل کریں۔ رانا صاحب، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، ابھی کچھ بھی ہوتا ہے، اگر سٹرکچر چینج ہوتا ہے پولیٹیکل سٹرکچر پنجاب کے اندر، تو اگلے 6 مہینے، کیونکہ یہ تو الیکشن ایئر ڈور ناکنگ کر رہا ہے، اگست میں اسمبلیاں ویسے ہی اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہیں، تو جو بھی حکومت لیں گے وہ آپ 5-6 مہینے کے لیے لیں گے پھر؟ نہیں، دیکھیں یہ 5-6 مہینے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس وقت ملک کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے اس معاشی تباہی کو روکنے کی ہے، جو تباہی اس نے 3.5-4 سالوں میں کی۔ اس نے اس ملک میں تباہی جو ہے اس انداز سے کی کہ کوئی ملک دشمن جو ہے وہ انسان یا پارٹی جو ہے وہی ایسا کر سکتی ہے جو اس نے کیا۔ تو اس کو روکنا اور ملک کو اس معاشی جو ہے وہ بدحالی سے نکالنا جو ہے، یہ سب سے پہلے ضروری عمل ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ موجودہ حکومت نے پہلے بھی کوشش کی ہے، اور اگر ہم کوشش نہ کرتے اور اس کے خلاف عدم اعتماد کے ہوتے ہی یہ ملک جو ہے وہ 90 دن کے لیے ٹیکس کو دے کے چلے جاتے تو یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ تمام لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اب الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت معاشی مسئلہ ہے اس ملک کا۔ اس مسئلے کو ریڈریس کرنے کے لیے سب کو جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آج ہم نہیں کر سکیں گے، کل کو آنے والا بھی نہیں کر سکے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم تو ملک کی بہتری کے لیے جو ہے کوئی حل، کوئی معاملہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کی ضد کو پورا کرنے کے لیے یا اس کے فتنے اور فساد کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے تو ہم کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں۔ رانا صاحب، اکنامک سٹیبلٹی بھی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جس معاشی حالت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے 5-6-7 مہینے کافی ہوں گے حکومت کے لیے؟ نہیں، دیکھیں یہ 5-6-7 مہینوں میں جو ہے وہ آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اگر اس کو نہیں نکالیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ یہ نکالنا پڑے گا، یہ کوئی آپ کی خواہش کی بات نہیں ہے یا آپ کی یہ ثوابدید نہیں ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ پوری قوم کو مل کے نکالنا پڑے گا، تمام اداروں کو مل کے نکالنا پڑے گا۔ پاکستان سب کا ہے، کوئی صرف پی ایم ایل این کا نہیں ہے۔
سب کا پاکستان ہے، سب کو جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ سوچنا ہوگا. اور اس فتنے کو، یہ فتنہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے 7 ماہ سے؟ صرف سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. اس کا ایک ایک جو ہے وہ قدم جو ہے صرف یہ ٹارگٹ کر کے ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہو، اس سے معاشی عدم استحکام ہو، اس سے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے. یہ باقاعدہ کیلکولیٹڈ. آپ دیکھیں اس کے بندے پکڑے گئے تھے، اس کا وزیر خزانہ اور صوبوں کے وزیر خزانہ. IMF جو معاہدہ کرنے جا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ فون کریں جی، آپ یہ بیان دیں جی، یہ معاہدہ ہو نہ جائے کہیں. تو اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا تو شاید اب تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا چکے ہوتے. تو یہ بندہ جو ہے یہ تو اس اپنے ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اسے اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ اسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر اس کی ذات نہیں ہے تو بھلے پاکستان کے اوپر ایٹم بم گر جائے، بھلے پاکستان جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. رانا صاحب، اگر ملک کو اکنامک کرائسس سے نکالنا ہے تو اس کے لیے تو فوکس چاہیے، بڑا فوکس ہونا پڑے گا. لیکن اس وقت حکومت کا فوکس بھی تو خاصا آؤٹ دکھائی دے رہا ہے. جو پنجاب کے اندر اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس، انتظامی بحران، پھر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. پھر ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ بہت سارا سہارا لیا جا رہا ہے بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر بھی، اور عمران خان بھی کی بھی کچھ آڈیوز کا ذکر ہے. تو اس سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کا بھی فوکس اس طرف ہے کہ عمران خان کو ڈیفیم کیسے کرنا ہے، کیسی آڈیوز نکالنی ہے اور کیسے ایک پولیٹیکل کیوس کریٹ کرنا ہے. نہیں تو وہ آڈیوز ہم بنا کے نکال رہے ہیں. وہ اس کی اپنی جو ہے وہ بے شرمی، بے غیرتی ہے جو سامنے آ رہی ہے. نہ کرتا یہ کام. تو ہم نے اسے کہا تھا کہ تم یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کرو. وہ آڈیو میں جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، ویڈیو میں جو ہے وہ کرتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ ہمارے کہنے پہ اس نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی موقع پہ اوپر جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. تو اس سے تو ہمارا تو اس سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. اسے خود پتہ ہے، یہ خود کہتا رہا ہے کہ جی میری وہ ویڈیوز آنے والی ہیں. اسے خود معلوم ہے ان چیزوں کا. یہ جو اس کی جو مرشد ہے وہ جس طرح سے چوری چکاری اور جو لوٹ مار کرتی رہی ہے، تو یہ ہمارے کہنے کے اوپر یہ ساتھ ٹیلی فونک ڈسکشن بھی کرتی رہی ہے اور جو ہے وہ اسے ریکارڈ ہم نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ایکسپوز ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور قوم کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ بھی رہی ہے اور آنی بھی چاہیے کہ ایک ایسا آدمی جس کا کردار یہ ہو وہ کلیم کر رہا ہے کہ جی مجھے قوم لیڈر اپنا تسلیم کر لے. کیسے کر لے؟ رانا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیوز تک بات محدود نہیں ہے، ویڈیوز بھی ہیں اور شاید ویڈیوز آنے والی بھی ہیں. یہ بھی بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے. تو یہاں تو یہ بازار میں پھر رہی ہے نا، لوگوں کے پاس ہیں، لوگوں کے پاس ہیں. اس کے یعنی یہ آدمی ایک ایسا ہے کہ اس کے قریب ترین لوگ، قریب ترین، میں آپ کسی کا نام نہیں لیتا، قریب ترین لوگ جو اس کے اس قسم کی بدماشیوں میں شامل رہے ہیں، میں نام ان کا اس لیے لیتا کہ ان کے لیے یہ امبیرسمنٹ ہوگا، لیکن ہمیں اس وقت بھی پتا تھا، ہمیں آج بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شامل رہے ہیں، یہ معاون رہے ہیں. وہ لوگ اب اس کے خلاف ہیں. یہ ایسے ہی جو ہے وہ ایجنسیوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ جی وہ فلانے لیک کر دیجیے، فلانے ٹیپ کر دی. وہ بھئی جن کے ساتھ کرتے رہے ہو، جن کے جو کرواتے رہے ہیں تم سے یہ سارا کچھ، وہ اب تمہارے خلاف ہیں. وہ تمہاری جان کے دشمن ہیں. وہ تم ان کی جان کے دشمن ہو. تم انہیں جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہو، سر عام کہتے ہو. جن کے پیسے کے ساتھ تم نے سیاست کی ہے، اب انہیں کہہ رہے ہو کہ جی یہ قبضہ گروپ ہے. جی جن کے پیسے، جن کے جہازوں کے اوپر تم نے جو ہے وہ حکومت حاصل کی تھی، ان کی گرفتاریوں کے جو ہے وہ تم وارنٹ نکالتے رہے ہو، ان کو تم جو ہے وہ رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو. تو پھر لوگ بھی جو ہے وہ آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمل جن لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، آپ نے محسن بیگ کا نام بھی سنا ہوگا. تو ان سے پوچھیں نا کہ اس آدمی کی کیا کرتوت ہے. تو یہ اگر پھر چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایجنسیز یا حکومت ملوث نہیں ہے بلکہ عمران خان کے انر سرکل سے یہ ہو رہا ہے. جی یہ چیزیں میرے ذاتی طور پہ علم میں ہیں کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ یہ خود ان کاموں میں ملوث رہا ہے،
تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ دکھاتے ہیں، وہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کبھی اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو اچھا، جو پہلے اس کے رازدان رہے ہیں، اس کے ساتھ جن کا راز و نیاز رہا ہے، تو وہ اگر آپ کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک ہو تو آپ کو دکھا بھی دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک بدبخت انسان ہے، یہ اس قوم کو لے ڈوبے گا۔ قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ ٹھیک، رانا صاحب کوئکلی مجھے وہ I-10 اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی آپ سے جاننا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آج جو کچھ ہوا، پھر پرویز الہی نے کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کیا، تو وہ آپشن تو اب ختم ہو گیا کہ چودھری پرویز الہی PDM میں آ جائیں گے، یا ان کو کوئی آفر ہوگی، یا ان کو کوئی مہلت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب آج وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا؟ نہیں، وہ چیپٹر بہت پہلے کا کلوز ہو چکا ہے، بلکہ جب یہ پہلی مرتبہ دعائے خیر کروا کے بھاگے تھے مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کر کے، تو وہ تو خیر اس وقت سے ہی کلوز ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ باقی خیر سیاست میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، تو میں اس کال کو بھی نہیں جھٹلاتا، تو لیکن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن یا میں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں جو جانتا ہوں، تو وہ چیپٹر تو اس وقت کا کلوز ہوا ہے، اب اس کو نیا نہیں کلوز ہوا۔ ٹھیک، اب رانا صاحب یہ جو آج I-10 اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، پہلے ہم نے بنو جیسے شہر میں، بنو کینٹ میں ایک افسوسناک واقعہ دیکھا کہ کیسے CCT کے کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد آگے اس کو رغمال بنا لیا، اور اس کے بعد وفاقی دارالحکومت تک پہنچ گئے، تو لوگوں میں خاصی تشویش پائی جا رہی ہے اس حوالے سے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں حوصلہ کرنا چاہیے، لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ ان تمام ہمارے بہادر جوانوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ پائی ہے، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جنہوں نے بنو کے آپریشن کو ناکام بنایا اور دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، اور آج جس جوان نے، عدیل حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے وہ ایک بڑے نقصان سے، کیونکہ یہ اگر خودکش آ جاتا ریڈ زون میں یا اسلام آباد میں داخل ہو جاتا تو لازمی بات ہے یہ بڑی تباہی کرتا، تو اس نے جو ہے وہ بچایا ہے۔ لوگ جو زخمی ہوئے انہوں نے بھی ہمت کی، انہوں نے چیک کیا، انہیں مشکوک گاڑی نظر آئی تو انہوں نے اس کو چیک کیا، تو یہ تو بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، یہ اپریشیٹ ہونی چاہیے، اس سے حوصلہ بڑھنا چاہیے اور بڑھانا چاہیے، اور اپنی پولیس جو ہے اور اپنی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، مسلح افواج ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں تو اس بات کی ضامن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی پہ جو ہے وہ قابو پا لیں گے۔ بالکل، یہ اپریشیٹڈ ہے کہ اس سے پہلے اقدامات کر لیے گئے تھے، کم سے کم نقصان ہوا ہے، لیکن TTP کی طرف سے رسپانسبلٹی قبول کی گئی۔ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے، آج کل خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان کی پھر بات ہو رہی ہے، اس پر عمل درآمد کی باتیں ہونے لگتی ہیں، تو حکومت کی طرف سے کیا اسٹریٹجی ہے کہ TTP کو روکا جائے، کم سے کم نقصان ہو، اور پھر KP حکومت کے ساتھ لائزن میں کس قدر ہے وفاقی حکومت اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیں، TTP نے رسپانسبلٹی قبول کی ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعد میں تھوڑی دیر بعد یا دوسرے دن آ جاتا ہے کہ جی یہ فیک ہے، غلط ہے، ہم نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگر یہ چیز جو ہے یہ فائنلائز ہو جاتی ہے اور TTP جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کی شناخت ہو گئی ہے، تو یہ کوئی افغانستان کا باشندہ تو نہیں ہے، یہ ہے تو پاکستانی، اس کا شناختی کارڈ بھی ہمیں مل گیا ہے، اس کی فیملی، ہر چیز جو ہے وہ ہم نے ودن 6 آورس۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک ہماری ایجنسیز کا جو ہے وہ ایک روشن پہلو ہے، اس کے اوپر بھی تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ودن 6 آورس ہم نے ٹوٹل جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ انرتھ کر دیا ہے۔ تو اب اگر TTP پہ ہی یہ بات جا کے رکتی ہے تو یہ پھر جو ہے یہ انتہائی بدقسمتی ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ، ہمارا دوست اسلامی ملک ہے، تو اور اس کا ہمارے ساتھ ہی نہیں پوری دنیا کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ تو اگر پھر یہ ہو رہا ہے تو یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور ہم افغانستان سے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور دوسرے لوگ ہیں وہ یہ معاملہ اٹھائیں گے اور انہیں بابر کروائیں گے کہ جناب یہ آپ کی سرزمین سے ہو رہا ہے سارا کچھ،
آپ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ. یقیناً وفاقی حکومت کی سطح پر اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. رانا صاحب میرے پاس پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت بہت شکریہ ونس اگین فار یور پریشیس ٹائم سر. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اب تک رکھیے خیال. اللہ حافظ.